अब एक पैकेज मैं देने लगा हूं जो हर साल देता हूं, जरा गौर से बैठे, तवज्जो से बैठे। वो ये है कि पिछले साल भी हमारा ये साल का अमल है कि सफर के महीने में यकम सफर से लेकर 12 रबीउल अव्वल तक आप अपने मकाम पे रहते हुए सूरत कुरैश पढ़ेंगे। याद है पिछले साल? बोले है 40 बार, 40,000 बार, या 70,000 बार, या 1.25 लाख। ये हर साल का पैकेज है। पिछले साल भी जिसने पढ़ा कमाल तासीर मिली, कमाल मिला। हालात, मुश्किलात, परेशानियां, नाकामियां, सख्त तरीन मुकदमात, लड़ाइयां, झगड़े, घरेलू उलझने, हैरत अंगेज तौर पे उसकी शान करीमी कि उससे जो है निजाम बेहतर हुआ। ये सूरत कुरैश यकम सफर से लेकर और कब तक? 12 रबीउल अव्वल। और इसकी 12 रबीउल अव्वल में इख्तितामी दुआ तस्बीह खाने में होगी, और 12 रबीउल अव्वल को तस्बीह खाने में इसका हदिया लाजिम है, वो है दिल खोल के लंगर लाएं और अपने हाथों से तकसीम करें इस सूरत कुरैश को। अब बाकी वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, कोई हद नहीं, पढ़ते रहें, और थोड़ा सा उनको बाकी वज़ाइफ को कम करके इसको जरा इजाफा देते हैं, इसको ज्यादा करते हैं। बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर, बहुत ताकतवर अमल है सूरत कुरैश। पिछले साल जिसने भी पढ़ा ना, उसने मुरादें पाई हैं, उसने बरकतें पाई हैं, उसने खुशियां खुशहालियां पाई हैं। अगर सूरत कुरैश आपको याद नहीं है, फौरन याद कर लें, फौरन याद कर लें, मुश्किल कोई नहीं है। मेरे पास ये गुजरात, मीरपुर, कश्मीर, ये पट्टी है, पूरी पट्टी है। इनके फोन आते हैं या मुलाकात करने आते हैं, इनको या वही जबान आती है जो उनकी जबान है इलाके की, पोठोहारी, या फिर इंग्लिश आती है, और इंग्लिश भी ऐसे आती है अंग्रेज की मत मार देते हैं। क्यों? जब इंसान को गरज होती है फिर इंग्लिश याद हो जाती है, फ्रेंच याद हो जाती है, रोमन, सब जुबानें याद हो जाती हैं। जब गरज होती है, आप गरज करें कि सूरत कुरैश से चलती चलती याद कर लें, और सही जेर जबर के साथ, और अगर याद है तो किसी को सुना दें कि जी जरा आप मेरी सूरत कुरैश सुन लें, क्या इसके अल्फाज ठीक हैं? अरबी बहुत हसास जुबान है, अरबी बहुत हसास जुबान, बहुत हसास जुबान है। मैंने एक फैसला किया, जरा फैसला सुने। सूरत कुरैश में एक फैसला याद आया। वहां ना मुझे ड्राइवर ने कहा फाराबी, ऐसे नाम आते ही मुझे झटका लगा। मैं कहा हाँ, फाराबी की कब्र यहां है? कहना हाँ, फाराबी। अब माहौल की बात सुनाऊं फाराबी की। बादशाह का महल बन रहा था, तो वजीर को उसकी निगरानी पे बादशाह ने लगाया हुआ था। एक वजीर, बात तदबीर को, समझदार। महीनों सालों के बाद, कुछ अरसे के बाद बादशाह आता, महल को देखता, माशाल्लाह ठीक बन रहा। जहां कमी होती, वजीर और बादशाह के दरमियान कोड वर्ड थे, आपस में एक मखरूज जुबान थी जो बादशाह वजीर को कहता, और वजीर के अलावा वहां किसी को वो जुबान नहीं आती थी। बादशाह जब आया तो बादशाह ने ना वजीर से बात की, और वजीर से जिस जुबान में बात की, एक मजदूर खड़ा था, उसी जुबान में मजदूर ने जवाब दे दिया। हैरान, ठीक है। बादशाह को गुस्सा आया कि बादशाहों की जुबान इतनी हल्की कर दी तू मजदूरों के साथ बोलता है, और तूने मजदूरों को भी जुबान सिखा दी। वजीर ने कहा हुजूर ये कोताही मुझसे नहीं हो सकती, आपके राज को कभी मैं फाश करूं। बादशाह तलवार निकाल रहा था, तो वजीर के अंदर एकदम ख्याल आया कि इल्म का जो समंदर है और उलूम का माहिर है, बेशुमार उलूम का, वो तो अबू नसर फाराबी है। ये तो नहीं हालांता फाराबी ना। फाराबी का मिजाज ये था, बादशाहों से हट के रहता था, मजदूर बनता था। इल्म का समंदर, सितारों का इल्म, सियारों का इल्म, केमिस्ट्री का इल्म, फिजिक्स का इल्म, जमीन का, अजीब इल्म थे उसके पास। बादशाह फौरन ठंडा हो गया, कहने लगा तू हमारे साथ रह जा, तेरी मेहरबानी। कहने नहीं बस मैं, हम फकीर हैं, हम हमें अपने हाल पे छोड़ दें। बादशाह ने बड़ी मिन्नत जब की, वजीर ने मिन्नत की, तो कहने लगा चलो ठीक है, मेरी एक शर्त है, एक शर्त है। उन्हें क्या? कहने लगा मैं बैठूं, उठूं, जहां जाऊं, जैसे करूं, मुझे मना नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा हूं। उन्हें क्या? उन्हें कभी तो वादा नहीं किया आपने? कभी तो वादा किया? बादशाह की सिपाही पीछे आ गई, इसी कश्मकश में उस बेचारे को मार दिया। अबू नसर फराबी का वहां मैंने मजार देखा,
بڑے موتی ہیں، وہاں تو دن چاہیے اور دیوانے چاہیے، بس دن اور اب میرے ساتھ دیوانے تھے سارے، بابے بوڑھے چل رہے ہیں، اور اللہ کا خزانہ دیکھیں، اللہ غیب سے طاقت، قوت، انرجی، اور ماشاءاللہ چل رہے ہیں، چل رہے ہیں، ہمیں ڈرا رہے ہیں وہاں نہ جاؤ، وہاں نہ جاؤ۔ اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ نے ہر جگہ پھرایا، ہر جگہ دکھایا، اور ہر جگہ کا پانی پلایا، اور اللہ کا نظام دیکھیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ سورت قریش کے سفر کے مہینے کو ذرا کیش کر لیں اور پھر عیش کر لیں، عیش کر لیں۔ پہلے کیا کریں؟ کیش، پھر کیا کریں؟ تو کیش کرنے میں تھوڑی سی توجہ دے دیں، بس اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے یکم سفر سے کب تک؟ 12 ربیع الاول تک اس کو 1.25 لاکھ پڑھنی ہے۔ چلو 1.25 لاکھ نہیں پڑھ سکتے، 70,000 دفعہ، 70,000 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، چلو 40,000 دفعہ۔ ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کو حاجی صاحب کہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے، حاجی صاحب کہیں تو حاجی صاحب کہنے لگے کہ میں چھوٹا سا تھا نا، میری دادی اماں جو ہے وہ ایک بوتل ہوتی تھی نمک مرچ والی، جیسے سوڈے کی بوتل ہے نا، ایک نمک مرچ والی بوتل ہوتی تھی، اسٹرا نیا نیا آیا تھا، اسٹرا یہ بوتل کے اندر جو پائپ ڈالتے ہیں، تو میری نانی دادی نانی نہیں، وہ انگوٹھا دے کے بیٹھتی تھی گیس نہ نکل جائے، کہنے لگا پی کے نا ایسے دیکھتی تھی، کہہ رہے نہیں تم نکا جائیں کیا نہ پی سکے، تو چھوٹا سا ہے نہیں پی سکے گا، کہنے پھر پی لیتی، حالانکہ میں چھوٹا سا ویسی 4-5 بوتلیں پی جاتا تھا، دادی اماں کو احساس تھا نہیں پی سکے گا، کہنے لگا میری بوتل پہ نظر لگی ہوئی ہے، پھر دیکھتی، پھر پی لیتی، گیس انگوٹھا اگر رکھا ہوا گیس نہ نکل جائے، پھر جب ایک گھونٹ بچ جاتی تو کہنے ہاں اب تو یہ پی لے۔ آپ بھی ایسے ہیں، آپ کہیں گے کہ ہم چھوٹے سے ہیں نہیں کر سکیں گے، نہیں، آپ تو 5-6 بوتلیں پینے والے ہیں، کیا خیال ہے؟ جس دور میں یہ بڑی بوتلیں نہیں آئی تھیں، ہمارے ہاں ایک صاحب تھے، ڈسپینسر تھے، ان کو شاہ صاحب کہتے تھے، ان کے ساتھ طے ہوتا تھا ڈالا کون پیے گا پورا 12 بوتلوں کا، پھر وہ کہتا تھا اگر میں 2 پی جاؤں، 2 ڈالے پھر پی جاؤں، تو انہوں نے کہا پھر یہ انعام ہے، تو وہ پھر وہیں کھڑے کھڑے بہترین انداز میں 2 ڈالے بوتلوں کو پی جاتے تھے۔ اب تو بوتل بھی چھوٹی ہو گئی ہے، پہلے بوتل بھی بڑی ہو گئی تھی۔ پھر کون کرے گا عیش؟ ہاتھ نہ کھڑا کرنا، دل کے سودے کرو۔ ہاتھ کھڑے کرنے سے مراد ہے ہمارے سارے ہاتھ کھڑے ہیں، نا یہ نا کہ ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم نہیں پڑھا جاتا۔ میں نے بیعت کیا، شیخ صاحب تھے، میں نے کہا 3 تسبیحات کر لیجئے گا شیخ صاحب، ایک تسبیح درود شریف کی، ہماری جو بیعت کی تسبیح ہیں، ایک تیسرے کلمے کی، ایک استغفار۔ کہنے لگے پیر صاحب مجھ سے یہ کیسے پڑھا جائے گا، یہی لفظ ہے۔ میں کہا اللہ خیر کرے گا، آپ کریں گے انشاءاللہ۔ تو عالم پھر یہ ہوا اربوں صورت قل هو اللہ، اربوں صورت درود پاک، اور اربوں کلمہ، اور اربوں انہوں نے پڑھا۔ شیخ منیر حسین ان کا نام تھا، شیخ منیر حسین رحمت اللہ علیہ، اربوں۔ اچھا میں ان کو فوت ہو گیا نا، میں ان کے گھر تعزیت کے لیے گیا، میں نے کہا وہ تسبیح کہاں ہے جو وہ پڑھتے تھے؟ وہ تسبیح لائے، میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے تھے، تسبیح کہتے میرے ہاتھ میں آتے ہی میرا دل جاری ہو گیا، قلب جاری ہو گیا، اور ہاتھ تسبیح خود بخود پڑھ رہا ہے، میرا قلب جاری ہو گیا خود بخود، اس پہ اربوں پڑھا ہوا تھا۔ کہتے تھے کئی دھاگے اس کے گل گئے ہیں، پھر میں اور دھاگا مضبوط سے مضبوط ڈالتا ہوں۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے وہ ان کا خط آتا تھا میرے پاس، مرشد کو خط لکھتے تھے کہ میرے اتنے کروڑ یہ پڑھ لیا، اتنے کروڑ یہ پڑھ لیا، لاکھوں کی نہیں تھی، کروڑوں کی۔ میں نے وہ غلطی سے خط رسالے میں چھاپ دی، مجھے آج بھی یاد ہے، خط آیا تجھے پتا ہے میں امان ہاں، اور اگر اگو لفظ کا ڈیوان وال میں حیوان ہاں، یہ تم خط لکھتے ہو، اتنے جھوٹ بولتے ہو ابکری والے۔ اور غلطی مجھ سے ہوئی کہ برتن چھوٹے، بھانڈے چھوٹے، ظرف چھوٹے، اور میں وہ خط میں نے خود کہا غلطی ہوں، میں نے کہا یہ ابکری میں چھاپ دو، پتہ نہیں کون سے سان کی بات ہے۔ اگر عیش کرنا ہے تو پھر میں سورت قریش کی اجازت دوں، اور نہیں کرنے تو تیری مرضی۔ ایک بات بتاؤں، سورت قریش نسلوں تک چلتی ہے، نسلوں
मेरी बात याद रख। खुश किस्मत है जिसकी जुबान पे सूरत कुरैश चढ़ गई है, खुश किस्मत है जिसके ऊपर सूरत कुरैश आ गई है, खुश किस्मत दिल है जिसके ऊपर सूरत कुरैश गालिब हो गई है, खुश किस्मत घर है जिसके अंदर सूरत कुरैश पढ़ी जाती है, खुश किस्मत कबीला है जिसमें सूरत कुरैश पढ़ने वाले हैं, खुश किस्मत जुबान, घर, दिल, जिस्म जहां सूरत कुरैश जारी होती है वो खुश किस्मत है। और फिर मैंने एक लफ्ज अर्ज किया, ये नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है सूरत कुरैश। आपको याद है, जो बंदा खाने के बाद खाने की दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह भी खाने की दुआ है, और भी दुआएं हैं, और एक बार सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ल शानु खाने को जहर नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा, खाने को बीमारी नहीं बनाएगा, सेहत बनाएगा। खाना कोलेस्ट्रोल, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फलां फलां नहीं, अल्लाह उसको सेहत बनाएगा जो एक बार पढ़ेगा। और उस खाने से जो ताकत मिलेगी, अल्लाह उसको नूर, नूरानियत, रूह, रूहानियत, इबादत में खर्च कराएंगे जो एक बार पढ़ेगा। और जो दूसरी दफा पढ़ेगा खाने के बाद, अल्लाह उसके दस्तरखान को वसी करेगा, उसका खाना देगा, और खुदा लाजवाब खाने और रिस्क बेबहा हो जाएगा, और लाजवाब खाने होंगे, दस्तरखान वसी होगा, रिस्क बेबहा हो जाएगा। और जो तीसरी और आखिरी दफा खाने के बाद सूरत कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को खिलाएगा भी सही, पिलाएगा भी सही, पहनाएगा भी सही। ये तो खाने के बाद सिर्फ 3 बार की, अगर कोई ज्यादा पढ़ ले फिर बोले, ये तो 3 बार की ताकत है। और जो सफर के महीने में अगर सूरत कुरैश पढ़ ले और तय कर ले कि मैंने सूरत कुरैश पढ़नी है, इसकी ताकत नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है, नस्लों में चलती है, नस्लों से गुर्बत, नस्लों से फक्र, नस्लों से फाके, नस्लों से फकीरी, नस्लों से ये जिंदगी नस्लों में चलती है, इसकी ताकत नस्लों में चलती है। फक्र, फाके, गुर्बत, तंगदस्तियां, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, मुश्किलात, मुकद्दमात, कत्ल गारत, हालात, तंगियां, तंगदस्तियां, इसकी ताकत नस्लों में चलती है। ये चीजें उनसे नस्लों से खत्म होती हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात अल्लाह का निजाम देखें, अल्लाह कहता है तू खादी हंडैया लाई, तूने खा लिया, हंडा लिया, बस अब तेरी नस्लों के लिए मैं अगला निजाम बनाऊंगा। बंदा पढ़ रहा होता है, कहते हैं मौला इतने साल से अमल कर रहा हूं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ जो फैसले करेगा वो सच्चे और खरे हैं, मेरी उधारे नहीं होती, नकद होती हैं। तू जल्दी ना कर, मैं तेरी नस्लों में उधारे चुकाऊंगा, मैं तेरी नस्लों को वादे पूरे करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्चे मामले करके दिखाऊंगा, मैं तेरी नस्लों के साथ सच्ची जिंदगी का सच्चा निजाम बना के दिखाऊंगा। तो परेशान ना हो। ये फैसले नस्लों के साथ चलते हैं सूरत कुरैश के, बहुत कमाल चीज। मेरा तो मशवरा है कि अगर आप सूरत कुरैश सफर के महीने में, क्या ख्याल है, बोले, सफर के महीने में अगर आप सूरत कुरैश का फैसला कर लें कि सफर के महीने में सूरत कुरैश पढ़ लें। देखो मैं एक बात बताऊं, जितनी भी हस्तियां इस वक्त जिंदगी में मौजूद हैं और जिनके नाम हुए और जिनके नाम पे आज दुनिया जानती है, वो नूरुद्दीन जंगी है, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी है, या आले रसूल की बाकायदा और पुरनूर हस्तियां हैं, इन नाम के पीछे अल्लाह का नाम है। और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को पीठ नहीं की, और ये वो हस्ती हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम को, अल्लाह का नाम जाना और अल्लाह के नाम को जिंदगी का साथी बनाया। रब ने उन्हें भी पाला, उनकी नस्लों को भी पाला, उनकी नस्ल दर नस्ल पाला, नस्ल दर नस्ल। इसके साथ वादे हैं, दुनिया में जितनी महंगाइयां, क्राइसिस, हालात हो जाएं, मैं इसको खुशहाल रख के दिखाऊंगा, खुशहाल बना के दिखाऊंगा, बेहतरीन खिला के दिखाऊंगा, बेहतरीन पहना के दिखाऊंगा। क्यों? इसके बड़े वो अमल कर गए थे जिन आमाल पे नस्लों के पलने के वादे हैं। किसके वादे? हाँ, नस्लों के पलने के वादे हैं। नस्लों, अभी की बात बताऊं, मैं उमवी मस्जिद में गया तो जुमे के दिन ना हजूर की शान में अरबी में कसीदे पढ़ रहे थे। जुमे के दिन सारे 9 बंदे इकट्ठे होके कसायद पढ़ रहे थे अरबी में। जब उन्होंने कसायद पढ़ लिए, मेरी जेब में 50-50 हजार लीरे के बंडल मैंने बनाए हुए थे, एक ऐसे करके एक नोट यूं फंसा के बंडल बनाए हुए थे। मैंने सबको एक एक दिया।
ابھی جب اذان ہوئی، اذان ہو رہی تھی، میں ساتھ کھڑے ہو کے اذان دی، میں نے پھر 50 ہزار لیرہ ان سب کو دیا۔ یہ میں انہیں جانتا نہیں تھا، وہ مجھے جانتے نہیں تھے، میرا ان سے نہ تعلق نہ تعارف۔ اس طاقت نے، وہ الفاظ کی طاقت، وہ کلام کی طاقت، وہ روحانیت کی طاقت تھی۔ اللہ کہتا ہے ان کی جیبیں بھر کے دکھاؤں گا، تیری جیب سے نکلواؤں گا، یوں نکال۔ ہم نے ایک بیگ رکھا ہوا تھا کندھے پہ، اس میں سارے نوٹ بھرے ہوئے تھے۔ اچھا کرنسی چینج کرنے والا خود یار بن گیا، وہ حیران تھا، آتے ہیں اتنے لاکھوں لے کے چلے جاتے ہیں، کروڑوں لے کے چلے جاتے ہیں۔ اس نے نام یاد کر لیے، عرب تھا، ایک نام تیرا یہ ہے، تیرا نام یہ ہے، تیرا نام یہ ہے، ہاں جی آج ریٹ کیا ہے، آج جو عالمی ریٹ ہوتا تھا اس کے مطابق کرنسی وہ دیتے تھے، اور پھر بیگ خالی ہو جاتا تھا۔ اور میں کہتا تھا بھائی پیسے، انہیں بھی خیال کریں جی پیسے آج کے ختم ہو رہے ہیں، کل پھر نئی کہانی چلائیں گے۔ کون کھلا رہا؟ یہ نسلوں کو اللہ ایسے کھلاتا ہے۔ مجھ جیسا بندہ جو سخی تو سخی، سخاوت کی مجھے ہوائی نہ لگے، اس جیسے بندے کی جیب میں ایسے اڑتے تھے، ہاتھ میں آتے تھے، یوں چپ کر کے مٹھی میں دے اور چل۔ اللہ ملبیک ایک بستر تھے، ایک بیگ، چل بھائی جا۔ دعائے کعب جن کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ حضرت کعب جو ہے اصل میں یہودی تھے اور پھر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے کہا ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں، تجھ پہ وہ جادو کرتے ہیں۔ حضرت کعب فرماتے ہیں، اب یہ الفاظ کعب کے ہیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں ورنہ کسی بڑی ہستی کے لیے لفظ میری زبان ساتھ نہیں دیتے، کیونکہ حضرت کعب نے فرمائے ہیں، اس لیے میں لفظ کہہ رہا ہوں جو اب کہنے لگا ہوں، ورنہ بڑی ہستی کے لیے لفظ میری زبان ساتھ نہیں دیتی۔ فرماتے ہیں اگر میں یہ دعا نہ پڑھتا تو جادوگر مجھے گدھا بنا دیتے، اور ایک روایت میں ہے نعوذ باللہ جادوگر مجھے کتا بنا دیتے۔ دعائے کعب، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، یہ دعائے کعب ہے، آج بھی ایسے ہی ہے۔ تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے جادو اور جادوگروں کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے نٹ کی دنیا کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے غلاظت اور خباثت کی دنیا کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے وسوسوں اور خیالوں کو، تلوار ہے کاٹ کے رکھ دیتی ہے اللہ کے غیر کو، اللہ کے غیر کو۔ ان کی ہستی پہ، ان پہ جا کے میں نے یہ دعا پڑھی۔ کعب بن احبار کے مزار پہ گیا، ان پہ دعا پڑھی، اور میں نے عرض کیا شیخ اجازت دے دیں اس دعا کی۔ میں نے 2 دفعہ پڑھی، ایک دفعہ پڑھی پھر پڑھی، اجازت دے دیں اس دعا کی مجھے بھی اور میرے سننے والوں کے لیے۔ آپ سننے والے، پوری دنیا میں جتنے سننے والے ہیں، ان سب کے لیے اجازتیں لے کے آیا ہوں۔ کعب بن احبار، میں ان سب کے لیے اجازتیں لے کے آیا ہوں۔ کعب بن احبار بہت بڑی ہستی، بہت بڑی ہستی، اور یہ دعا چاہے نہ صرف ایک دفعہ پڑھ لیا کریں صبح شام۔ میری ایک درخواست ہے اور منت ہے اور عرضی ہے اور فریاد ہے اور التماس ہے، اس دعا کو یاد کریں۔ سورۃ قریش، میری گزارش آپ کی خدمت میں ہے، یہ تو 3 بار کا کمال ہے۔ دنیا پڑھ رہی ہے اور کھانے کے بعد دنیا پڑھ رہی ہے اور مل رہا، اگر آپ تھوڑی سی ہمت اور محنت کر لیں، تھوڑی سی کوشش کر لیں اور ٹارگٹ بنا لیں۔ ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آج دوہرا دیتا ہوں، مجمن نیا آتا رہتا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ، اپنی نسلوں کو نا غریب، فقیر، منگتا، بھکاری چھوڑ کے نہ جانا۔ آپ کہیں گے ہمارے بس میں نہیں ہے، میں کہوں گا آپ سچ کہتے ہیں۔ میں کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں یہ لفظ، بنیاد بتاؤں، آپ کا دل ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ درود شریف پڑھیں۔ میں پتہ کس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں؟ اعمال کے ذریعے جو پلنے کا وعدہ ہے نا، اللہ پال کے دکھائے گا، اس وعدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے میں اعمال کے ذریعے پالوں گا، اعمال کے ذریعے۔ چلو اس پہ ایک قرآن کی ایک میں آپ کو خوبصورت آیت کی تفسیر بتاتا ہوں۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ ایک دیوار گرنے والی تھی، حضرت خضر نے وہ دیوار کو ٹھیک کر دیا، گر جاتی تو موسیٰ نے پوچھا آپ نے دیوار کیوں سیدھی کی؟ فرمایا اس کے نیچے خزانہ ہے اور بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں۔ بچے کیا ہیں؟ بولیں، بچے یتیم ہیں اور چھوٹے ہیں،
اگر یہ دیوار گر جاتی ان بچوں کا خزانہ کوئی لوٹ کے لے جاتا. کیوں؟ وکانا ابوہما صالحان، ان کا ابا نیک تھا. ابن کثیر کہتے ہیں وہ ابا نہیں، 7 نسلوں پہلے والا ابا. عجیب بات، میں نے کیا کہا ہے؟ سورت قریش سے نسلیں پلتی ہیں. 7 نسلوں پہلے والا ابے کا ابا، ابے کا ابا، ابے کا ابا. وہ اس کی نیکی کام کیا آئی؟ اس کی نیکی خزانے کی شکل کام آئی. کوئی کبھی نہ سمجھنا کہ نیکی کریں گے جنت ملے گی. جنت کے ساتھ دنیا بھی بنے گی، رزق بھی ملے گا، صحت بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، راحت بھی ملتی ہے، رونق بھی ملتی ہے، خوشیاں بھی ملتی ہیں، خوشحالیاں بھی ملتی ہیں. زندگی کا نظام بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے. ہاں، نیکی، رزق، تسبیح، وظیفے، نماز، سجدے سے صرف جنت نہیں، وہ بھی ہے، لازم ہے، وعدہ سچا ہے اللہ اس کے حبیب کا. اور دنیا اور مال چیزیں ملتی ہیں. کان ان کا ابا نیک تھا، اور خزانہ اگر دیوار گر جاتی، خزانہ بکھر جاتا، لوگ لوٹ لیتے. ابھی تم طفل نادہ ہو، کہیں کھودو گے دل میرا، تمہارے ہی لیے رکھا ہے، لے لینا جمع ہو کر. جب یہ جوان ہوں گے نا پھر خزانہ ملے گا. اللہ اسے کھلاتا ہے. پھر نسلیں پلتی ہیں، نسلیں پلتی ہیں، اور نسلیں پلتی ہیں اور خوب پلتی ہیں. ابھی ان کا پیغام مجھے ملا. انڈیا میں ایک بہت بڑا دربار ہے، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے صدیوں پرانے بزرگ ہیں، اور صاحب کمال عظیم انسان تھے. ایک جادوگر نے پوچھا، جادوگر نے ان پہ جادو کیا تو جن آیا جادو کے لیے، کہنے لگے اس کو خود اٹھا کے لیا میرے پاس، میرے پاس جادو کرتا ہے. جن طاقتور تھا، ان کے سامنے طاقت کس کی ہو؟ اللہ نے روح کی سمندر اور روح کی طاقت کے شہنشاہ بنائے تھے. جن گردن سے پکڑ کے لے آیا، انہیں کہا تو کون میرے تابع ہے؟ انہیں کہا وہ تجھ سے بڑی کور ہستی ہے. انہیں کہا سرکار یہ بیٹھا اس نے آپ پہ جادو کیا ہے. انہیں کہا شرم نہیں آتی تجھے مجھ پہ جادو؟ معافی مانگو، معاف کر. لوگوں نے پیسے دیے کہ لوگوں کو پیر صاحب اللہ اللہ سکھاتے ہیں، لوگوں کو اللہ سے ہم گمراہی سکھاتے ہیں، اس پیر کو ہی مار دے. تو ان کے جو گدی نشین ہیں، ان کا بیٹا، اس نے مجھے 500 ریال دیے ہدیہ. میں نے بسم اللہ کر کے لے لی. جدہ کی بات ہے. ان کے ماموں کے گھر، ان کے سگے ماموں کے گھر میں تھا. وہ بھی تھے، ان کی بھی دعوت تھی، میری بھی دعوت تھی. حج پہ آئے ہوئے تھے اپنی والدہ کے ساتھ. بڑوں کا گھرانہ ہے، بڑے لوگ ہیں. باہر نکلے تو میں نے وہ ہدیہ انہیں دیا 500 ریال کا. مجھے کہنے لگے میں نے دیا. میں نے کہا آپ نے دیا. اب یہ میں نے دیا، آپ کا تو یہ جذبہ تھا ہی نہیں کہ مجھے یہ فقیر واپس کر دے گا. اور اس کے منہ سے پتہ کیا لفظ نکلا؟ بہت ہیں، جائیدادیں، باغات، زمینیں، پراپرٹیاں، مال بہت. وہ اتنا منہ بھر کے وہ لفظ مجھے آج تک یاد ہے. منہ بھر کے سمجھ رہے؟ اب وہ منہ بھر کے لے جا کہاں سے لاؤں میں؟ لفظ لے آیا ہوں، لے جا میرے پاس نہیں ہے، کیفیات میرے پاس نہیں ہے، جذبات میرے پاس نہیں ہے. بہت ہے. انڈیا میں جتنی غربت ہو، پاکستان میں جتنی مہنگائی ہو، دنیا میں جتنا کچھ ہو، ارے نسلیں پلتی ہیں. اللہ والے نسلیں پلتی ہیں. عیش لے لیں اور پھر آپ بھی عیش کریں، اور انشاءاللہ نسلیں بھی عیش کریں. میں تو منتیں کر رہا ہوں. بولے کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسے لیں گے اور کس طرح لیں گے؟ سورۃ قریش یاد نہیں؟ فوراً یاد کریں، فوراً یاد کریں. اور سورۃ قریش میں کہیں زیر زبر میں کمی، فوراً یاد کریں. اور 2 دعائیں یاد کرنے کے وعدے تو آپ نے کیے ہوئے ہیں. 2 دعائیں یاد کرنے کے وعدے تو آپ نے کیے ہوئے ہیں. فیصلہ کر لیا سورۃ قریش لے لیں، کچھ پالیں، زندگی کی پتہ نہیں کب شام آ جائے. تو اس لیے میری منت بھی ہے، میری درخواست بھی ہے کہ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے خوشحالی کے دروازے کھول لیں. صرف 2-2.5 سالوں میں جتنی مہنگائی کا طوفان آیا ہے، 2-2.5 سالوں میں کبھی سوچا تھا یہ چیزیں اتنی مہنگی ہوں گی؟ تو اس لیے ایک وقت آئے گا، سن لیں میری بات کو غور سے، میری طرف دیکھیں، سن لیں میری بات کو. فرمایا ایک وقت آئے گا کچھ نہیں ملے گا، کھانے کو، پینے کو، پہننے کو. لوگ اللہ کہیں گے پیٹ بھر جائے گا.
اللہ کا نام کہیں گے. آج وہ وقت آ رہا ہے, ہر چیز بتا رہی ہے کہ ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے, ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے, ہماری پہنچ سے دور ہو رہی ہے. آج وقت آ رہا ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے نام کے علاوہ زندگی میں گزارا نہیں. اللہ کا نام ہوگا تو زندگی کا نظام چلے گا, ورنہ نہیں چلے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, چھوٹے چھوٹے موتی, اور میں یہ نظام لے آتا ہوں, یہ لاتا ہوں باقاعدہ, جو صدیوں سے بزرگوں کے تھے, تہے در تہے دب گئے, وہ نکال نکال کے لاتا ہوں. کیوں؟ آج سے صدیوں پہلے حالات اتنے نہیں تھے جتنے اب ہیں. صدیوں پہلے نہ اتنے انسان تھے, نہ آبادی تھی, نہ مسائل تھے, نہ زندگی کی مشکلات تھی, نہ الجھنیں, نہ پریشانیاں تھیں. کیا نہیں تھیں؟ صدیوں پہلے نہیں تھیں. اس وقت کی ضرورت تھی. تو سوچے آج کتنی سخت سخت اور سخت ترین ضرورت ہے. آج کتنی سخت اور سخت ترین ضرورت ہے. آج صدیوں پرانا نظام, تو اس وقت یہ ضرورت تھی. آج تو اس لیے یہ چیزیں ہماری زندگی کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ان چیزوں کو توجہ سے کریں گے نا, ان چیزوں کو توجہ سے کریں گے, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے ہماری نسلیں پلیں گی, برکتوں کے دروازے کھلیں گے, روح کے روحانیت کے دروازے کھلیں گے. عیش چاہیے نسلوں کا انشاءاللہ. اللہ چاہے رزق کی حلال طیب طاہر کے ذریعے عیش کروا دے. ضروری ہے کوئی حرام کے ذریعے بھی عیش ہوتے ہیں. اللہ حلال کے بڑی بڑی ہستیاں, امام حسن, سبحان اللہ, اللہ نے بڑا مال کے دروازے کھولے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت عثمان غنی, اور حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی, اور بڑی بڑی ہستیاں خواجہ عبید اللہ احراز سمرقند, بڑی ہستیاں جن کی ہر چیز سونے چاندی ہیرے جواہرات کی تھی. رب نے دنیا میں دکھایا, سلیمان علیہ السلام بادشاہ, یوسف علیہ السلام بادشاہ, داؤد علیہ السلام بادشاہ. بادشاہ بھی ہیں, مال بھی ہے, سونا بھی ہے, چاندی بھی ہے, دولت بھی ہے, نعمتیں بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں, ہواؤں پہ حکومت ہے, بادشاہوں پہ حکومت ہے, بادشاہوں کے بھی بادشاہ, اور فضاؤں پہ حکومت ہے, جنات پہ حکومت, چیونٹیوں پہ, مچھلیوں پہ, سانپ پہ, سمندر کی مخلوق, زمین کی مخلوق, آسمان کی مخلوق, سب پہ حکومت ہے. اللہ چاہے تو دنیا کا بھی مالدار بنا دے اور آخرت کا بھی مالدار بنا دے. وہ مالدار کیوں نہیں بننا چاہتے آپ؟ وہ مالدار کیوں نہیں بننا چاہتے آپ؟ میں بتائے, وہاں میں نے قافلے والے کو اپنا ایک واقعہ سنایا. میرے پردادا, سگے پردادا پیدل حج پہ گئے تھے 1919 میں. کب گئے تھے؟ یہاں سے چلے کوئٹہ کے راستے, بلوچستان کے راستے چلتے ایران, ایران کے راستے چلتے عراق, عراق کے راستے چلتے شام, اور شام کا سفر کر کے مدینہ اور مکہ اور مدینہ اور پہنچے. پھر وہاں سے پیدل چلتے چلتے پہنچے. لوگ تو وصیتیں کر کے جاتے تھے. 1919 میں میرے پردادا رحمت اللہ علیہ نے سوچے کیا دعائیں مانگی ہوں گی, کہاں کہاں گڑ گڑائے ہوں گے, کہاں کہاں. میرا تو وجود ہی نہیں تھا, میں تو عالم ارواح میں تھا. میرے تو والد کا وجود نہیں تھا, وہ بھی 1936 میں پیدا ہوا ہے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ. وہ کیا دعائیں, کیا مانگنا, کیا گڑ گڑانا ہوگا. آج ان دعاؤں کا صلہ ہے. مانگ جاؤ, اللہ کے خزانوں سے لے جاؤ, اللہ کے خزانوں میں یہ صورتیں, یہ نفل, یہ تسبیحاں پڑھ جاؤ. انشاءاللہ رب نسل در نسل در نسل در نسل کھلائے گا بھی, پلائے گا بھی, سلائے گا بھی, پہنائے گا بھی. عزت کے تاج دھرے جائیں گے سروں پہ. اللہ رزق, وسعت, عافیت دے گا. اللہ فتنوں, مصیبتوں, پریشانیوں سے بچائے گا. اور یہ صورتیں, یہ وظیفے, یہ تسبیحاں, یہ اعمال دائیں بائیں آگے پیچھے محافظ بن کے چلتے رہیں گے, چلتے رہیں گے, اور بچاتے رہیں گے, بچتے رہیں گے, اور سنبھالتے رہیں گے, سنبھلتے رہیں گے, ہٹاتے رہیں گے, ہٹتے رہیں گے, بلاؤں کو ہٹاتے رہیں گے. اور یہ اعمال اور یہ تسبیحات ہمارے دائیں بائیں محافظ بن کے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت در حفاظت در حفاظت در حفاظت کرتے رہیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا. فیصلہ ہی کر لیں. اس زبان کو نا تھوڑا سا پکڑ کے ایسے قابو کر لیں, اور اس موبائل کو کہیں کوئی بات نہیں ہے, روٹی رنجی ہوتی رہتی ہے, روٹ جائے گا تو مان لیں گے. پر ہمیں کچھ اس سفر کے مہینے میں موبائل مجھے کچھ پانے دے, مجھے کچھ کرنے دے. میں نے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے روح کی دنیا بھی, من کی دنیا بھی, رزق کی دنیا بھی, صحت کی دنیا بھی, قسمت کی دنیا بھی, نصیب کی دنیا بھی, بخت کی دنیا بھی, اور مقدر کی دنیا انشاءاللہ پانی, اللہ کے فضل سے پانی ہے.
اس لیے کہتا ہوں کہ تسبیح خانے کا چندہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. حمیم لا ینصرون 313 بار میرا چندہ، جانی ساروں کا عمل میرا چندہ، لقد جاءکم رسول 40 دفعہ میرا چندہ، یا حفیظ یا سلام میرا چندہ. یہی ہے دھندا. یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. جس طرح خود فیض پایا اوروں کا فکر ہو. یہ بتائیں سخی کبھی اکیلا کھاتا یا چلتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام روٹی کھائی، کھاتے تھے، ہر دفعہ مہمان آیا تو اس نے بسم اللہ نہ پڑھی. میں تو کون ہے، اور میں کافر ہوں، میں غیر مسلم ہوں، اور میں تو چلا جا. اللہ سے محبت تھی. کہ میرے ابراہیم ساری زندگی میں اس کو نہ ماننے کے باوجود کھلاتا رہا، تو ایک دفعہ بھی نہیں کھلا سکا. اس کو ڈھونڈنے نکلے، اس کے ناز نکرے سہے، اور رب نے اس کی روح کو معطر کر دیا. تو سخی کبھی اکیلا، تو آپ سخی ہیں، تسبیح خانے میں آتے ہیں تو کبھی اکیلے نہ آئیں. سخی تو کبھی اکیلا نہیں آتا، سخی تو سخی ہوتا ہے. سخی ہمیشہ لوگوں کو موبائل پہ یوٹیوب سبسکرائب کراتا رہتا ہے. سخی تو سخی ہوتا ہے. سخی سارا ہفتہ لوگوں کو تیار کرتا ہے. سخی ہر وقت لوگوں کو تیار کرتا ہے. اللہ پاک کی رحمت آپ پہ ہو. آپ مجھے بتائیں سورۃ قریش کا، پھر آ گیا وہی. یا تو ہاتھ کھڑے کرے پھر میں بولوں نا، بولیں پھر کیا کریں گے؟ ہاتھ کھڑے کریں گے، فیصلہ کہی آئیں. کر لیا فیصلہ. یہ دعائیں بھی یاد کریں گے. حضرت ابو دردہ کی دعا، حضرت کعب کی دعا. ابو دردہ کی دعا حادثات، مصیبتوں، پریشانی، آگ طوفان سے بچائے. اور حضرت کعب کی دعا طاقتور ترین دشمن کے حسد، کینے، بغض اور جادو اور دشمن کے وار سے بچائے. اور ایسے وار سے بچائے کہ دشمن انسان کو جانور بنا کے رکھ دے. ایسے وار سے بچائے. اس وار سے بچنے کے لیے یہ چیزیں انشاءاللہ یاد کریں گے. تو درود پاک ہم پڑھتے ہیں، درود شفا. دیکھو یہ درود شفا بہت طاقتور ہے. بیماریوں، دکھوں، تکلیفوں، مشکلوں، روحانی جسمانی بیماریوں کے لیے بہت طاقتور ہے، بہت طاقتور ہے. اور اس کو دل کی گہرائیوں سے پڑھا کریں. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم. یہ درود اور اپنی اتنی عبادت کیا کریں. اپنے پیاروں کو ہدیہ دیا کریں. اپنی پیاروں کی قبروں پہ جایا کریں. ضروری نہیں پھول لے کے، جو پھول لے جائیں جو قبروں کے اندر جائیں. اور قبروں کے اندر کے پھول کبھی مرجھایا نہیں کرتے، کبھی مرجھایا نہیں کرتے. انشاءاللہ ہم ان کو ہدیہ پہنچاتے رہیں گے. یہ ہدیہ ہم نے پوری امت کو اور اپنے پیاروں کو ہدیہ کر دیا انشاءاللہ.